अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं मायदा जबीन। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार खान साहब। नून लीग वज़ीर आला की जो बहाली है उसको चैलेंज करेगी। दूसरी जानिब जो PTI है उनका ये कहना है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेंगे। वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं उनके अरकान उनसे मीटिंग करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी तारीख देनी है। अब क्या ही इलिया ने ये खूब कहा है, बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। तो सत्तार साहब ये बताएं, ये कौन से गम हैं जो अप्रैल जून को किस महीने के हैं जो दिसंबर आ रहे हैं? ये होता ऐसे है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना एक रेगुलर फीचर होता है। रेगुलर फीचर उसे कहते हैं जिसने रिपीट होना होता है, डेली बेसिस पे रिपीट होना होता है, वीकली बेसिस पे रिपीट होना होता है, मंथली बेसिस पे रिपीट होना होता है। तो सियासतदान जो है ना एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये डेली बेसिस पे एक रेगुलर फीचर बन चुका है। हमारे सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाए अगर वो हर रोज़ ना एक दूसरे के साथ उलझें। ये एक किस्म की सनद है, एक किस्म का, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उन्हें डिग्री मिलती है, सनद मिलती है। तो सियासतदानों की जो डिग्री होती है, सनद होती है, वो यही होती है कि वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर खाम में कोई इशू है या नहीं है उन्होंने उलझना होता है। तो वो इशू जो है वो अगर नहीं भी है तो बना लेंगे। नहीं, इनका काम तो आवाम के लिए काम करना नहीं है, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये नुमाइंदे किसके? अवाम ही के नुमाइंदे हैं ना, अवाम ही वोट देते हैं ना, तो अवाम वोट देना छोड़ दें। अब देखें ना, जब तक अवाम उनको वोट देते रहेंगे वो ये करेंगे क्योंकि उनका राइट है, उनके पास एक है जस्टिफिकेशन है कि भाई हमें वोट मिलता है। जब लोग अगर वोट नहीं देंगे तो फिर ये आप बात कर सकते हैं ना, फिर अवाम का क्यों नहीं सोच दे? अवाम के ही नुमाइंदे होते हैं। अवाम भी वैसे ही है जैसे उनके नुमाइंदे हैं, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। बस ये होता है कि अवाम के पास एक वक्त आता है उनके पास ये चीज़ का कि बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें अवाम भी, लोग भी शामिल होते हैं उस बिगाड़ में। अगर लोग शामिल ना हों उस बिगाड़ में तो बिगाड़ वहाँ तक ना आए जिस तरह का बिगाड़ इस वक्त बन चुका हुआ है। अब ये आप क्या समझते हैं कि ये जरदारी साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये इमरान खान साहब हैं, उनकी वजह से सारा बिगाड़ हुआ है? उस बिगाड़ में हम सारे शरीक हैं, मीडिया पर्सन भी शरीक है उस बिगाड़ में। ये नहीं हो सकता कि जी इतने हिस्से हों, सेगमेंट सोसाइटी के इतने सेगमेंट। हमारे साथ जो है सुहेल वराइद साहब मौजूद हैं, उन पे लेते हैं। जी नाजरीन, तो हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं। मेरा ख्याल है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सुहेल वराइद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। जी सुहेल साहब, तो कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि इमरान खान जो है वो मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात की पेशन गोई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मार्च अप्रैल तो नहीं, शायद थोड़ा उसके बाद मई जून जुलाई के करीब इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो उससे पहले जी खान साहब आप कोई सवाल करेंगे उनसे? हाँ, ऐसा है कि सुहेल वराइद साहब को तो मेरी आवाज़ जा रही है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है ना मेरे तक को कोई तातुल का शिकार हुई है। लेकिन बहरहाल आप बीच में एक राब्ते की शक्ल जो है ना वो बन सकती है। मवासलाती राब्ता जो होता है ना, टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ थोड़ा सा होता है। तो सुहेल वराइद साहब ये बताइएगा कि एक तरफ हम लोग तसल्ली में नहीं आते, हमारे जो सियासतदान हैं उनको इम्तनान नहीं होता, या वो चाहते हैं कि जो एक कामयाबी की जो तनासब है ना वो समझते हैं कम हुई है कामयाबी। तो एक जगह पे ये हो रहा है कि जी PTI वाले कह रहे हैं कि जी जनाब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद असम्बली तहलील करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग कहती है कि जी हमें तसल्ली नहीं हुई हाई कोर्ट के फ़ैसले से, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करेंगे। तो इस पर आपसे पूछ सकते हैं, आपके अलावा किससे पूछ सकते हैं कि ये सूरत हाल जो है ये कैसे हुई? खान साहब, ये मामला जो है इस पे ना PTI मुतमईन है और ना नून लीग मुतमईन है, लेकिन एक मसालती किस्म का फैसला है कि जिसमें गवर्नर का नोटिफिकेशन भी डी नोटिफाई किया गया है, लेकिन साथ ही साथ असम्बलियां तोड़ने की ममानियत भी की गई है। तो एक तरह से परवेज इलाही साहब भी खुश हो गए, नून खुश हो गई
کہ جی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. تو یہ ایک مثالتی سا فیصلہ ہے, یہ عدالتی فیصلہ کم اور مثالتی فیصلہ زیادہ. نہیں تو اس سے کیا, اگر یہ اس طرح کا فیصلہ ہے تو پھر نون لیگ کیوں لاہور ہائی کورٹ کو فیصلے کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی نوٹیفائی ہونا چاہیے چیف منسٹر کو, اور اس کی جگہ جو ہے نیا الیکشن ہونا چاہیے. نہیں, چیف منسٹر کا الیکشن ہونا چاہیے, یا وہ جو الیکشن جس الیکشن کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہی نیا ہو جائے؟ نہیں, وہ پہلے تو چاہتے ہیں نون لیگ والے کہ پنجاب میں گورنمنٹ بدل جائے, جو ہے یا نیا چیف منسٹر آ جائے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, پھر وہ صرف ریزائن دے سکیں گے. تو جیسے اب تو صورتحال یہ ہے نا کہ اگر چیف منسٹر چاہیں تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ان کی پوزیشن ایسی ہے نون لیگ کی کہ اگر واقعی اعتماد کا جو میرا ووٹ خیال ہے دونوں کے پاس ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ دونوں ہی ووٹوں کی اسٹرینتھ شو کر سکے. نہ نون لیگ کے پاس ہے کہ اگر انہوں نے نو کانفیڈنس کرنا ہو تو میرا خیال ہے ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں, اور ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو تو چیف منسٹر کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. لیکن چوہدری صاحب, یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ پرویز رائی لیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی کانفیڈنس کا کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی جن کی بنیاد پر یہ سامنے آ جائے گا, چند دنوں تک آ جائے گا. اگر ہوتا تو پہلے ہی لے لیتے. تو پھر اگر ایسا ہے کہ دونوں کے پاس نہیں ہے تو دونوں ایسا کیوں کر رہے ہیں, یا ایک کم از کم پھر پی ٹی آئی کیوں ایسا کر رہی ہے؟ بس اصل میں ان کے پاس گنجائش موجود ہے یہ کرنے کی, کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ میجارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بڑی تھن سا جو مارجن ہے 8-10 ووٹوں کا, تو 8-10 ووٹ ادھر ادھر ہونا کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر وہ نہیں اس دن غیر حاضر ہو جاتے ہیں فرض کریں تو تب بھی معاملہ پلٹ جائے گا. نہیں تو غیر حاضر ہونا, تو یہ غیر حاضر ہونے کو تو پی ٹی آئی کو نہیں پتا ہوگا, کافلی کو نہیں پتا ہوگا کہ اگر ہم نے اعتماد کا ووٹ لیا تو یہ لوگ غیر حاضر ہو گئے جن کو حاضر نہ کیا جا سکے, تو پھر ان کے لیے تو ایک مسئلہ ہے جو دور جا رہا ہے, لیکن وہ مسئلے کو دور نہیں لے کے جا رہے, قریب لا کے اپنے گلے میں ڈالنے والی بات ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں تو پھر عمران خان کے جو اسمبلیاں توڑنے کا خواب ہے وہ کیا خواب ہی رہ جائے گا؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں, ابھی تو ان کے پاس بڑے مواقع آئیں گے اور وہ توڑ سکیں گے کچھ دنوں کے بعد, فوراً نہیں توڑ سکتے. نہیں, جو فوراً توڑنا اور کچھ دنوں کے بعد توڑنے میں فرق ہے کوئی عمران خان کے لیے؟ فرق تو ہے نا, وہ جتنی جلدی چاہتے ہیں اگر اس کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے, اس کے مطابق ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی, اس کے مطابق ہی سارا شیڈول بنے گا. فرض کرے وہ تو چاہتی ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ تو چاہتی ہے صرف صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو جائے, تو ایسے بھی ممکن نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس کے لیے دباؤ پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو. تو یہ سہیل بڑا صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جلدی الیکشن ہو جائے تو الیکشن میں کامیابی جو ہے اس میں پی ٹی آئی کا زیادہ امکان ہے اور پی ٹی آئی کے مخالف اس کا زیادہ امکان, تو یہ کوئی اپنا ٹائم سپین اس میں انوالو ہے کہ اگر 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد ہوتے ہیں تو اس میں فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل فرق پڑ سکتا ہے, بالکل فرق پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیٹ ہوئے تو اقتصادی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے, ملک میں مہنگائی کچھ کنٹرول ہو سکتی ہے, تو پھر شاید لوگوں کی سوچ بھی بدل جائے. تو شاید اسی وجہ سے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں انتخابات کرا کے جیت جاؤں. جی بالکل ٹھیک. تو نون لیگ کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ جو صورتحال ہر روز بنتی ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں, ان کے پاس کوئی ہے ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے صورتحال نہ بن پائے؟ ان کے پاس یہی ہے کہ وہ جو سسٹم کی انہیں سپورٹ ہے وہ ابھی تک فائدہ دے رہی ہے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. تو سسٹم ان کے ساتھ ہے. یہ بھی بتائیں کہ جو پی ٹی آر کاف لیگ کا اتحاد ہے وہ کتنی دیر تک قائم رہے گا؟ کیا یہ لانگ ٹرم ہے؟ یہ الیکشن تک تو قائم رہے گا, الیکشن کے بعد پتہ نہیں قائم رہتا ہے, الیکشن تک رہے گا. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کا نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر نون لیگ جمپ ان نہ کرے دونوں کے درمیان, پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے درمیان, تو اس کا فائدہ نون لیگ کو ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھا سوال. کہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے درمیان کوئی چیز ہے کہ ایک چاہتا ہے کہ بہت جلدی اسمبلی تحلیل ہو, یا دوسرا چاہتا ہے کہ بہت جلدی اسمبلی تحلیل نہ ہو, اور نون لیگ بیچ میں جمپ ان نہ کرے دونوں کے درمیان, تو اس کے نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟
नहीं, नून लीग ज़ाहिर है, नून लीग तो चाहती है ना कि अभी ना इलेक्शन हो, ठीक है। तो नून तो इस हवाले से परवेज लाई और नून एक प्लेन पे है, लेकिन परवेज लाई को पता है कि अगर मैं इमरान का साथ ना दिया तो अगले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं मिलेंगे, मैं इलेक्शन में जीतूंगा कैसे, मेरी 10 सीटें कैसे निकली। तो इसलिए परवेज लाई साहब मजबूरन भी या मसलियतन भी और सियासी तौर पर भी फिर इमरान खान के साथ है। तो ये जो वेव चली हुई है, पीटीआई की चली हुई है, इमरान खान की चली हुई है, जो हम देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं या महसूस करवाया जा रहा है, तो इसमें क्या परवेज इलाही साहब या काफ लीग की भी कोई वेव है या वो आसरे पे रहें? नहीं नहीं, काफ लीग पॉपुलर कोई पार्टी तो नहीं है ना, ये तो इलेक्टेबल्स का एक इज्तिमा है, जिसको वोट जो है वो पीटीआई के पड़ेंगे, वैसे वो इलेक्टेबल्स हैं, बस इलेक्टेबल्स हैं 10 जिनकी वो पार्टी है। तो चौधरी साहब, ये जो वेव होती है इसके सामने तो इलेक्टेबल्स नहीं रह सकते, तो फिर इलेक्टेबल्स की कहानी तो कमज़ोर हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी, जो ही चीफ मिनिस्ट्री से उतरेंगे परवेज लाई साहब वीक हो जाएंगे, फिर इमरान खान के रहमो करम पे होंगे कि इमरान खान साहब उन्हें टिकट देते हैं नहीं देते, इमरान खान साहब क्या करेंगे। अपने हलकों में तो ठीक है, उनकी पोजीशन है, लेकिन अगर उन्हें पीटीआई के टिकट ना मिले या पीटीआई की सपोर्ट ना मिली तो फिर उनको अपने हलकों में भी पोजीशन खराब हो जाए। नहीं चौधरी साहब, अगर काफ लीग के बंदे काफ लीग की टिकट पर खड़े हो जाते हैं उसी हलके में से, और उसी हलके में पीटीआई का भी टिकट होल्डर होता है और वो पीटीआई का टिकट लेके खड़ा हो जाता है, तो फिर जीत के इम्कान तो काफ लीग के भी कम हो जाएंगे। जी जी जी, नहीं, ये तो ज़ाहिर नहीं होगा ना, अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना, इसी के लिए वो असेंबलियां कुर्बान कर रहे हैं कि उनको वोट मिले। तो अब आपको क्या सूरत हाल लग रही है कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा जो वोट्स हैं वो पीटीआई को डलेंगे, अगर पीटीआई ये भी नहीं हासिल कर पाती है तो क्या फिर वही जो है वो धांधली और वही हमें सब कुछ सुनना पड़ेगा, वही पिछली बातें, वही एक अब जो सियासत का एक सिनेरियो वो बन जाता है मुल्क पे, वही हो जाएगा? जी ऐसे ही लगता है कि ये इसी तरह का, क्योंकि वो मानते तो है नहीं ना, खान साहब तो मानते नहीं है। अच्छा सुहेल बड़ा साहब, ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो गई है, या फिर हमें एमी कह दिया गया कि वक्ती तौर पर हम रुके हैं फिर चलना है, और अभी भी क्या ये जितने भी सियासी इतराफ़ बने हुए हैं, जो तकसीम हुई हुई है सियासी तौर पर, इन सब का इन्हिसार जो डिसाइसिव मैनर में जाके इस्टेब्लिशमेंट पर होता था, क्या अब भी उसी तरह होगा इस्टेब्लिशमेंट पर? देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिलहाल तो उसने नई एस्टेब्लिशमेंट ने बताया नहीं कि उसकी क्या राय है या वो किस रुख पे चलेगी। अभी तो ऐसे चल रहा है कि अभी जनरल बाजवा साहब का ही दौर चल रहा है, बाजवा डॉक्टर हैं और उन्हीं के लोग जो हैं वो चला रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जनरल साहब जो हैं, जो नए जनरल साहब हैं, उनकी अलग सोच होगी, उस सोच का वो इजहार होगा, वो चंद दिनों तक सामने आ जाएगा वो क्या नई सोच जो है अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो मामला जो है चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल फराइज साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। और जी नाजरीन, तो सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो बातें भी सुहेल फराइज साहब ने की हैं, जो राइट्स थी वो हमने सुनी, आपने सुनी, तो सत्तार साहब आप क्या कहेंगे? क्या आपने उनकी बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी? वो ये कहते हैं कि जो अभी हालात है, जो ज़्यादा झुकाव है वो पीटीआई की जानिब है और पीटीआई के ज़्यादा इम्कानात है और इट इज़ क्लियर कि जो आवाम है वो भी उनको आगे देखना चाहती है। देखें मायदा, एक वेव चलती है ना, तो वेव जो होती है ना, अगर वो टाइम स्पैन उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि जी आज ये हालात हैं, तो ये जो वेव है ना ये इमरान खान को ऊपर ले जाएगी। अगर 6 महीने 7-8 महीने बाद कुछ मामलात ऐसे होते हैं तो ये वेव नहीं रहेगी। तो ये वेव के ऊपर भी हमें उतना मसलन एक काबिल भरोसा वेव नहीं है। वेव होती है जो एक लंबे अरसे के लिए किबला किस तरह चलती है। जैसे 1977 में 1977 में भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आके बैठ गए, फ़ौज बैठ गई, एस्टेब्लिशमेंट खुद आ गई सारा। तो वो 10-11 साल जो गुजरे थे 1988 तक, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला था कि अगर हमने वोटिंग का उस तरीके से इजाज़त दे दी पार्टी बेस पे, तो पीपल पार्टी तो जीत जाएगी। मसलन ये देखें ना, 11 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। वो ये नहीं होता कि ये हालात ऐसे हुए या ऐसे हुए तो वेव ख़त्म हो गई। वो भुट्टो की वेव, पीपल्स पार्टी की वेव और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का उसमें शामिल होना, वो एक लंबे अरसे के लिए चली। 11 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है कि 11 साल तक आपने वो वेव को आप तोड़ ही नहीं सके।
یعنی کہ اس کا کوئی آپ نکال نہیں سکے. آپ کو مجبوراً جو 1988 کا تھا اس میں آپ کو آئی جی اے بنوانی پڑ گئی, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, جس میں فوج بھی تھی, کہ جناب ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاؤ ورنہ بے نظیر لینڈ سویپ کر جائے گی, لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت جائے گی. اب وہ ویو اور ہوتی ہے, اور دوسری ویو جس طرح کہ سہیل بڑائی صاحب نے کہی ہے کہ اگر حالات آنے والے دنوں میں کوئی تھوڑے سے ذرا اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں, مہنگائی تھوڑی سی اور شکل میں آتی ہے, کوئی ذرا تھوڑا سا لوگوں کو سکون آتا ہے, تو یہ ویو ٹوٹ سکتی ہے. تو اب یہ اس ویو میں اور بھٹو کی جو لاسٹ ریسنٹ پاسٹ میں جو ماضی میں جو ایک ویو دیکھی تھی ہم نے, اس میں بڑا فرق ہے. وہ 11 سال تک, اور ماشاءاللہ وہ ایسے رہا تھا کہ بھٹو کی جو بات تھی, بھٹو کا جو نام تھا, وہ اخبارات میں صرف اسی صورت لیا جا سکتا تھا اگر آپ نے بھٹو کے نام کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑنا ہوتا تھا, صرف اسی صورت میں آتا تھا. اس صورتحال میں بھی پیپل پارٹی زندہ رہی, بھٹو زندہ رہا. 11 سال بعد جا کر بے نظیر بھٹو پیپل پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور جیت جاتی ہے. تمام تر اتحاد بنا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے, فوج پیچھے, آئی جے آئی بن گئی, بیچ میں بعد میں کیس بھی آ گئے کہ جی فنڈ سے پیسے نکالے گئے تھے, سب کو جوڑا گیا تھا, بہت بڑا کیس بن گیا, پھر وہ سپریم کورٹ تک گیا. اظہر خان اس کیس کو لے کے گئے, لیکن اس کیس کا فیصلہ جس طرح آنا چاہیے تھا وہ آ نہیں سکا, کتنے سال گزر گئے. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس ویو کو دیکھا جائے. ویو ہوتی ہے جب آپ نے کچھ کیا ہوتا ہے. وہ چیز جو تھی نا ذوالفقار علی بھٹو کی جو چیز تھی, وہ 7 سال جو 71 سے لے کر 77 تک, ویسے تو 5 سال بعد انہوں نے الیکشن کرائے, لیکن وقت سے پہلے انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو ٹائم سپین تھا نا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اسمبلیاں توڑنی اور اس کے اتنے عرصے بعد الیکشن ہونے, اس سے پہلے چلے گئے تھے الیکشن میں. وہ پہلے اس لیے گئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ میں سویپ کر جاؤں گا, اور یہ بات اس وقت تک بھی مانی جاتی تھی کہ بھٹو سویپ کر جائے گا. لیکن پھر پی این اے بن گئی, پاکستان نیشنل الائنس بن گیا, پاکستان قومی اتحاد بن گیا, وہ بھی جمپ ان کیا. پھر ایک باقاعدہ محاذ آرائی ہوئی, الیکشن کی جو محاذ آرائی ہوتی ہے جو الیکشن کے دنوں میں آتی ہے, اس میں بھی یہ تھا کہ الیکشن تک وہ گئے تو ضرور ہیں, لیکن پی این اے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یار بھٹو کو ہرانا, تمام کی تمام جو 9 جماعتیں تھیں, بڑی 9 جماعتیں تھیں, ان کے ملنے کے باوجود بھٹو کو ہرا نہیں سکتے. وہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشن میں کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں کہ بھٹو صاحب ان اپوزڈ ہو گئے, حالانکہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بھٹو صاحب کے ان اپوزڈ ہونے کی. اگر دوسری طرف جماعت اسلامی کے جو تھے, ان کا اگر وہ الیکشن لڑ بھی لیتے لاڑکانہ سے, تو وہ جیت تھوڑی سکتے تھے, تھوڑے بہت ووٹ لے آتے نا. اس کے بعد بھٹو کو دیکھا دیکھی اس وقت جو بھی چیف منسٹر تھا وہ سارے ان اپوزڈ ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد کچھ اور لوگ تھے, ان کو بھی شوق چڑھا کہ جی ہاں نا ان اپوزڈ ہوئے. اب یہ ان اپوزڈ ہونا جو ہے نا, ایکچولی جو بھٹو کے گلے پڑا وہ ان اپوزڈ ہونا تھا کہ 15-20 لوگ پیپل پارٹی کے ان اپوزڈ ہونے کے چکر میں پڑ گئے کہ جی چیئرمین صاحب جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں وہ ان اپوزڈ ہوئے, تو جو چیف منسٹر تھا وہ بھی اس کام میں لگ گیا, جو بڑے بڑے منسٹر تھے وہ بھی اس کام پہ لگ گئے. ان اپوزڈ ہونا, اگر یہ ان اپوزڈ ہونے کی اس وقت اس طرح سے نہ ہوتی, یہ ہوا نہ چلتی کہ ہر ایک کو بخار چڑھ گیا تھا کہ ان اپوزڈ ہونا, بلا مقابلہ ہونا, اگر وہ نہ چڑھتی تو ذوالفقار علی بھٹو پہ جو چیزیں ہوئیں, حکومت ہلی ہے, تحریک چلی ہے, اس وقت کی جو 1977 کی تحریک تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی تحریک نہیں چل سکتی, نہ اس جیسی بڑی تحریک چلنے کا کوئی امکان آج بھی کوئی محسوس کرتا ہے جو سیاست کو سمجھتا ہے کہ جتنی بڑی تحریک 1977 کی چڑھی تھی. لوگ مر رہے تھے, سڑکوں پہ لوگ آ گئے تھے, انہوں نے پولیس کی پرواہ نہیں کی تھی, انہوں نے فوج کی پرواہ نہیں کی تھی, اور وہ آئے تھے. کیوں؟ اس وقت ایک نعرہ نکلا تھا, اس وقت نعرہ تھا نظام مصطفیٰ کا نعرہ تھا, جو مولانا شاہ احمد نورانی نے کسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دے دیا تھا. حالانکہ جو تحریک چلی تھی وہ انتخابات میں دھاندلی کی تحریک تھی, لیکن اس تحریک کے درمیان ہی ایک نیا نعرہ آ گیا نظام مصطفیٰ کا. اب نظام مصطفیٰ کا جو نعرہ تھا, اسلامی نظام کا جو نعرہ تھا, اس نے لوگوں کو سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کر دیا. لوگ آئے, چھاتیوں کو ایسے کھولتے تھے, بٹن اپنے کھولتے تھے, زپ اپنی کھولتے تھے, سامنے پولیس کھڑی ہے, فوج کھڑی ہے, وہ کھڑے ہو جاتے تھے, مارو گولی بھی, ہم اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنا, اسلام کے نام پھر اس کے بعد تحریک کیوں نہیں چل سکی, کیونکہ اس میں بڑی دراڑیں تھیں. بعد میں پتہ چلا کہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ بھٹو کو ہٹانا ہے, سیاسی منظر سے بھٹو کو ہٹانا ہے.
اس کے بعد لوگ بھی سمجھ گئے کہ یار یہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ بھی ایک بہانہ تھا، اصل مسئلہ تو وہ تھا کیونکہ اس کے بعد جو ضیاء الحق نے کیبنٹ بنائی تھی، اچھا، اس کیبنٹ میں وہ سارے کے سارے جو 9 ستارے تھے ان کے نمائندے اس کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اچھا پھر خان جب صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے جی ناظرین، تو بریک کا وقت ہے، آپ سے ملنے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. اور آج عمران خان نے جو ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بلاول بھٹو انہوں نے مجھ سے زیادہ بیرونی دورے کر لیے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ جب عمران خان اپنے اقتدار میں تھے تب وہ بھی آئے روز ہمیں بیرونی ممالک میں نظر آتے تھے، اور وہ اس چیز کو جو ان کی عوام تھی وہ بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی تھی کہ اچھی بات ہے، ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. اور اگر آج بلاول بھٹو یہ کر رہے ہیں تو یہ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو بتائیں ستار صاحب کہ کیا ہے معاملہ؟ یہ کیا صرف سیاست کی وجہ سے ہے یا کیا؟ وہ پاکستان ہے نا، پاکستان میں سیاستدان جو خود کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جب دوسرا کوئی کر رہا ہو نا تو اس کو اعتراض کی شکل میں سامنے لے کے آتا ہے. جو بھی سیاستدان ہوگا، جو بھی رولر ہوگا، پاکستان کی تاریخ ہے، وہ جب پرائم منسٹر بنتا ہے، جب اس کی حکومت آتی ہے، جب اقتدار آتا ہے تو بالکل ڈفرینٹلی اس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے، بالکل اور انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے. جو ہی وہ اپوزیشن میں جاتا ہے اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اقتدار میں چلی جاتی ہے، اس کا سٹائل بدل جاتا ہے. یہ تو روزمرہ کا کام ہے. پاکستان سے میں کافی عرصے سے دیکھتے آئے ہیں کہ اپنی بات پر، جیسے کرپشن ہے، اگر کسی اور کی کرپشن کی بات ہوگی تو آ کے دھواں دھار قسم کی تقریر کریں گے، جلسوں سے خطاب کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں گے، روایت کی طرح سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیں گے. جب اپنی کرپشن کی بات آئی وہ کہیں گے سب جھوٹ ہے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے کرپشن کا فیصلہ اس پہ تھوڑی ہونا ہے کہ جی میرے پہ الزام لگا تو میں نے کہہ دیا جھوٹ ہے، اگر آپ پہ الزام لگا تو میں کہوں گا سچ ہے. وہ سچ اور جھوٹ کے لیے دونوں صورتوں میں، سچ اور جھوٹ کے لیے نا آپ کو ٹنز آف ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں ایویڈنس کا تو رواج آئی نہیں. مجھے بات پسند نہیں آئی، میں شروع ہو گیا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ باہر کی دنیا میں، وہ دنیا جو ہم سے آگے جا چکی ہوئی ہے، وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں رہے یا ہم اقتدار میں نہیں رہے، ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. یہ ابھی دیکھ لیں، آج حکومت بدل دیں، جو حکومت میں اقتدار میں ہیں ان کو اپوزیشن میں لے آئیں، جو اپوزیشن میں انہیں اقتدار میں لے آئیں. آپ دیکھیں دونوں کے ریورس آرڈر میں جو آج حکومت بات کر رہی ہے وہ بات اپوزیشن کر رہی ہوگی جو حکومت میں چلی جائے گی، اور جو اپوزیشن آج کر رہی ہے تو وہ جو حکومت میں ہوگی جماعت وہ آئے گی، وہ باتیں کر رہی ہوں گی. بندے کو پتہ نہیں لگے گا کہ یار اعتبار کس پہ کریں. آپ تو اپنے اقتدار میں آنے کی وجہ سے کہتے ہیں یہ بھی اچھا، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، وہ بھی اچھا. جب اپوزیشن میں جاتے ہیں کچھ بھی نہیں اچھا. تو یہ ہے سیاست میں رہتے ہوئے سیاستدان کی ایک ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو میرا فالوور ہے، جو مجھے ووٹ دیتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ، میں ادھر مڑوں گا وہ میرے ساتھ مڑ جائے گا، میں ادھر مڑوں گا وہ میرے ساتھ مڑ جائے گا. تو یہ ان کو ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے. وہ جب چاہیں مرضی چاہیں خود جو مرضی کرتے رہے ہوں، دوسرے پہ آنا. ایویڈنس ایک بات ذہن میں رکھ لو، ہارڈ کور ایویڈنس کا یہ ملک نہ نہیں ہے. یہاں صرف نعرے بازی ہوتی ہے، سیاسی بیانات ہوتے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہوا ہے. سوشل میڈیا میں آپ پروپیگنڈا آپ کا اچھا ہے اگر تو سوشل میڈیا میں آپ چھا جائیں گے اور آپ کی بات زیادہ کہی جا رہی ہوگی. وہ پروپیگنڈے کا وجہ سے ہوگا، وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوگا. سچ اور جھوٹ کی تو تمیز پاکستان میں ختم ہوتے ہوتے میرے خیال میں وہ سٹیج آ گئی جب ہمیں یہ تمیز جو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اس لیے ختم ہو گیا کہ تقریباً اس طرف سے بھی جھوٹ آتا ہے اور اس طرف سے بھی جھوٹ آتا ہے، اور جھوٹ کو سچ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جب جھوٹ کو سچ کے طور پر پیش کیا جائے تو اگر میرے سامنے کوئی صورتحال بنتی ہے تو چونکہ میڈیا پرسن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتا ہے کہ یہ جو بات مجھے بتائی گئی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے. ہر ایک اس طرح نہیں جائے گا، وہ تو اپنی پسند کو دیکھے گا. میری پسند نے اگر یہ کہہ دیا کہ چٹا ہے تو میں نے چٹا کہہ دینا، اگر میری پسند نے کہہ دیا کالا ہے تو میں نے کہنا کالا ہے. صاحب یہ بتائیں کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، ساتھ میں اکانومی وہ بھی اسٹیبل نہیں ہو رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کب ہو جائے گی؟ ہر کوئی اس سوال، میرا خیال ہے اس سوال کا جواب چاہتا ہے. معاہدہ ایسا سوال کیا جیسے میری وجہ سے یہ ہوا ہے، یا تو میں نے یہ کیا ہو کہ میری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہو، میری وجہ سے اکانومی ہوئی ہو، تو میں کچھ بتاتا ہوا بڑے طریقے سے بتا رہا ہوں گا، دیکھیں جی یہ فلانا یہ چیز اس طرح سے نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. اب یہ جنہوں نے مہنگائی جن کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ اکانومی جن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ یہ دونوں ہی ہیں، جو حکومت میں ہیں وہ اور جو اپوزیشن میں وہ.
یہ دونوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تسلسل چلتا ہے, ایسے ہی ہے. یہ تسلسل چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو میرے بعد آنے والے نے بہت ہی برا کام کر دیا. یہ نہیں ہوتا. اچھے برے پیرالل کام چل رہے ہوتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ اچھے برے میں جہاں برا چل رہا ہوتا ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے, وہ برے کو بھی اچھا کہتا ہے. اور جب دوسری طرف اپوزیشن آ جاتی ہے تو وہ ایسے بات کر رہی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ ملک میں شاید یہ پرسوں ان کی فلائٹ تھی, یہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اس ملک میں لینڈ کیا ہے, اور انہیں آتے دیکھا انہوں نے کہا یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. ذمہ دار دونوں ہوتے ہیں, جو حکومت گئی ہوتی ہے وہ بھی, اور جو حکومت آئی ہوتی ہے وہ بھی. اب مدعا تو ڈالنا ہے انہوں نے. جن کی حکومت گئی ہے وہ مدعا ڈالتے ہیں کہ جناب یہ جو آئے ہیں, کیونکہ انہیں سخت ناپسند ہوتی بات کہ یہ کہاں سے آ گیا, ہم چنگی بھلی حکومت کر رہے تھے. اور جن کی آئی ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اتنے سال یہ ہم پر امپوز کر دیا گیا تھا, ہم پہ یہ لاگو کر دیا گیا تھا, جیسے مارشل لا یا سیکشن 144 لاگو نہیں ہوتا قانون کا. تو یہ ایک دوسرے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ آ گیا ہے, پھر ایسا منہ بنا لیں گے, پھر ایسی باتیں شروع کر دیں گے جس سے ایسے ہی لگے گا کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ان میں پاکستانی کون ہے. حالانکہ دونوں پاکستانی ہیں, دونوں پاکستان میں پیدا ہوئے, نیشنلٹی ان کی پاکستان کی ہے, ڈومیسائل ان کا پاکستان کا ہے, طور طریقے ان کے پاکستانیوں جیسے, اپ برنگنگ ان کی پاکستانیوں کی طرح, یہ جو گروتھ انہوں نے لی ہے یہ پاکستان میں لیا ہے. لیکن بات اس طرح کریں گے کہ آپ کو شک پڑنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ ان میں سے یا تو کوئی ایک پاکستانی ہے یا سارے ہی پاکستانی ہیں, لیکن ایک دوسرے کو پاکستانی نہیں مان رہے. سیاست کا ڈیلیما ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ سیاستدان جب اپنے مخالف کو ایڈریس کرتا ہے تو اس طریقے سے ایڈریس کرتا ہے جیسے وہ کسی اور ملک سے آیا ہے, وہ کلچر بالکل اور ہے, وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا جس کے ساتھ پاکستان کا اور ہمارا تعلق نہیں ہے, حالانکہ سارے ہی ہم پاکستانی ہیں. خان صاحب یہی والا جو آپ بات کر رہے ہیں, وہی ایٹیٹیوڈ, وہی بیہیویئر, ایسی چیزیں وہی عوام میں دیکھی جا رہی ہیں, انٹالرنس جو سیاستدانوں میں ہے. نہیں, ٹالرنس بلا کہاں پنپتی ہے اور انٹالرنس کہاں نہیں آ سکتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو سننا ہے, پھر آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو سننا ہے. جب ہم دونوں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر ٹالرنس تو ختم ہو جائے گی نا, پھر تو انٹالرنس آئے گی. لوگ اس کو سمجھیں گے کہ کوئی مذہبی فریضہ ہے جس کو انجام دے رہے ہیں. سیاست میں سیاسی وابستگی جو ہوتی ہے نا, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پاکستان میں وہ لمٹ جو ہے نا ہم کراس کر جاتے ہیں اپنی اپنی پسند کے چکر میں. پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو پاکستان ہے, یہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. جب اس طرح کی سوچ بن جائے سیاسی وابستگی میں, اس ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے جیسے پاکستان کے حالات ہیں. یہ پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے, ایسے ہی چلتے رہیں گے. ایک دوسرے پہ الزام دیتے رہو اور الزام دیتے آئے ہو, تو الزام دیتے آنا اور الزام ایک دوسرے کو دیتے رہنا, اس سے پاکستان کی وہی شکل ہوگی جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو پیر کو جو ہے وہ استعفوں کی تصدیق ہوگی قومی اسمبلی میں, تو کیا لگتا ہے پھر آپ کو؟ یہ سارا جو ہے نا یہ ایک ایسا کھلواڑ ہے جو سیاستدان کرتا ہے. یہ بہت بڑا کھلواڑ ہوتا ہے جس میں عام بندے کا جو پاکستان میں رہتا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ تو اپنی ایک کھینچا تانی ہے سیاستدانوں کی, اقتدار میں آنے کی خاص قسم کی بے چینی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ چہرے آپ چھوڑیں, جو محبت میں گرفتار ہے, جس کے لیے عشق ہو گیا ہے, جو بالہانہ انداز میں چلا گیا ہے, اس کو نکال دیں. آپ ویسے آبزرو کریں, دونوں طرف آبزرو کریں, تو بے چینی آپ کو نظر آئے گی اقتدار کے ساتھ چپکے رہنے کی یا اقتدار میں واپس آنے کی. یہ بے چینی ان میں رہے گی, کسی طریقے سے میں اقتدار میں آ جاؤں یا کسی طریقے سے میں اقتدار میں رہ جاؤں. سیاست صرف اقتدار کی بھوک رہ گئی, مطلب بس وہ ہے اور کچھ نہیں؟ سیاستدان نے جو سیاست میں آتا ہے نا, اس کے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ اقتدار میں آنا ہے. لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں سیاستدان سیاست میں آتا ہے, اقتدار اس کا ضرور ہوتا ہے, ضرور کہیں نہ کہیں بیک آف دی مائنڈ اقتدار ضرور ہوتا ہے, لیکن جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتا ہے. کہ جنہوں نے بہت آگے نکل گئے, ان کے ہاں ایسا نہیں ہوا. ان کے ہاں تو پوری کی پوری عمر بیت گئی. اب انڈیا میں تھا کہ کانگریس تھی, اندرا گاندھی تھی, پہلے جواہر لال نہرو تھے, پھر اندرا گاندھی آئی. وہ ود ان دی کانگریس بڑی بڑی ٹاورنگ پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں. اس میں ایک مرارجی دیسائی تھے کہ وہ اندرا گاندھی محسوس کر رہی تھی کہ مرارجی دیسائی جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ یہ ریوولٹ نہ کہیں کر جائے. انہوں نے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا, مرارجی دیسائی کو. لیکن مرارجی دیسائی نے اپنا راستہ تعین, اپنا جو راستے کا تعین تھا وہ کر چکے ہوئے تھے.
وہ ایک خاص وقت آیا, انہیں موقع ملا کہ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی 1975 میں, 2 سال کے لیے ایمرجنسی رہی. وہ ایمرجنسی اندرا گاندھی کو لے بیٹھی, کانگریس کو لے بیٹھی, اور کانگریس کتنے 40 سال بعد پہلی دفعہ ہاری. اور جیتا کون؟ وہ اتحاد تھا, اور اتحاد کا جو چیف تھا وہ مرارجی دیسائی تھا. تو اندرا گاندھی کے بعد مرارجی دیسائی بنا پرائم منسٹر, لیکن اس کے بعد مرارجی دیسائی کا دوبارہ نام سننے کو صرف ملتا تھا, لیکن سیاست میں کہیں نظر نہیں آتے تھے اس طریقے سے. تو یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں, وہ سیاست ایک خاص طرح کی کر رہے ہوتے ہیں. اب وی پی سنگھ تھے, وہ بھی اپنی طرح کی ایک سیاست کر رہے تھے کانگریس میں رہ کے, لیکن کانگریس میں رہتے ہوئے جب وہ فائنانس کا اس کے بعد پورٹ فولیو آیا تو اپنی ہی حکومت راہل گاندھی جو اس وقت زندہ تھے, راہل گاندھی تھے, کون تھے میں خیال آج کل راہل گاندھی ہے, تو ان کا جو اچھا خان صاحب ہمیں پتا جا رہا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے. کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا, ہر ایک کا وقت ختم ہونا ہوتا ہے, شو کا ابھی بھی تو وقت ختم پروگرام ہوا کا ختم ہو رہا ہے. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.